बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सफ़र इस्लाम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज हम बात करेंगे सीरत और इखलाक को अहले बैत के हवाले से कि इतनी मसाइब और मुश्किलात के बावजूद उन्होंने कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी और आला मर्तबे पर फायज़ हुए और अखलाक की मर्तबे जो हैं उनकी बुलंदियों पर गए और हमारे लिए जो है रहती दुनिया के लिए मिसाल बन गए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा नवीद अहमद सयादवी साहब। सबसे पहले अपने मेहमान का करेंगे शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लामा साहब खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। अल्लामा साहब बताइएगा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहले बैत के जो फ़ज़ाइल हैं उनको तफ़सीलन ज़रा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले मैं देसी टीवी की तमाम टीम को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। शुहदाए करबला की बारगाह में हदीए अक़ीदत के फूल नछावर करने के लिए हम हाज़िर हुए। अल्लाह करीम हम तमाम का हाज़िर होना, मिल बैठना अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो अज़ीम ज़वात और पाकानी उम्मत हैं कि जिनका पूरा जो है अज़मत का इज़हार अल्लाह पाक का कुरान करता है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान का हर सफ़ा और हर आयत उनकी अज़मतों का इज़हार कर रही है। मैं 25वें पारे से कुरान पाक की एक आयत मुबारका से आगाज़ करता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करता। जो मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मक्का में मुश्किलात काटी हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, गालियाँ मैंने सुनी हैं और पत्थर खाए हैं, और ताइफ की वादी में नबी अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक लहू-लुहान हैं। आका अलैहिस्सलाम ने ये सारी कुर्बानियाँ देने के बाद दीन हम तक पहुँचाया है, दीन का पैगाम हम तक पहुँचाया है। इसके बदले में चाहिए तो ये था कि कुछ अजर हम देते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा अजर नहीं कि हम नबी अलैहिस्सलाम को वो अजर दे सकें। लेकिन अल्लाह पाक का तमन्ना और अल्लाह पाक की मंशा और इरादा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे महबूब, आपने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, आपने इतनी मुश्किलात काटी हैं, आपने कुफार मक्का की गालियाँ और ताने और पत्थर खाए हैं। महबूब, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो इनसे लिया जाए। तो मेरे मौला क्या लिया जाए? फरमाया कि इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, और तो आपको ये कुछ नहीं दे सकेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आपके बच्चों से मोहब्बत ही कर लें, यही इनके लिए काफ़ी है। और इसमें फ़ायदा किसका होगा? न अल्लाह की ज़ात को फ़ायदा है, न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फ़ायदा है। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से, आल पाक से मोहब्बत करता है तो उसकी अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी होती है। तो अल्लाह पाक की चाहत और इरादा और मंशा ये है कि हम हुज़ूर के औलाद से मोहब्बत करके अपनी दुनिया और आखिरत को अच्छा कर सकें। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह पाक ने एक और अंदाज़ में मोहब्बत का अंदाज़ बयान किया, क्योंकि ये बच्चे वो हैं, ये आल पाक वो हैं, ये नफूस कुदसिया वो हैं कि कुरान जो है इनके किरदार से नज़र आता है और कुरान जो है वो इनके लहजे में महसूस किया जाता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह पाक कहता है कि सारी दुनिया कहती है, कोई कहता है कि मैं पाक हूँ, कोई कहता है मैं पाक हूँ, कोई अपनी तहारत, अपनी नफासत और अपनी इज़्ज़त और अपनी नामूस की बात ख़ुद करता है। लेकिन सुनो, नबी अलैहिस्सलाम के बच्चों की बात है, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की बात है, नबी अलैहिस्सलाम के जो है वो क़राबतदारों की बात है। इनकी तहारत, इनकी अज़मत और इनकी पाकी का ज़िक्र मैं ख़ुद करता हूँ, और मैं गारंटी से कहता हूँ जैसे मैंने इन्हें पाक किया है, जैसे ये पाक हैं, सुबह क़यामत तक ऐसा कोई पाक नहीं हो सकता, क्योंकि रब की चाहत है। और कुरान के तीसरे पारे में अल्लाह पाक ने इनकी अज़मतों का एक और इज़हार किया। आयत मुबारक के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ये जो मौला अली हैं, सैयदा खातून जन्नत हैं, जो सैयदना मौला अली और मुर्तज़ा के बेटे हैं,
حسن مشتبہ ہیں، حسین کربلا ہے، یہ وہ 5 تن پاک ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ عزتیں عطا کی ہیں کہ جن کو بالخصوص مولا علی کو نفس رسول کا لقب عطا کیا ہے۔ سیدہ زہرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور حسنین کریمین وہ عظیم ذوات ہیں کہ جن کو بچپن میں ہی اللہ پاک کے رسول نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں ان کی عظمتوں کا اظہار کیسے قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن جدھر جدھر جاتا ہے ادھر ادھر اہل بیت ہیں، گویا اللہ پاک نے بتا دیا، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور اہل بیت سارے کے سارے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہیں، قرآن ان سے ایسے جڑا ہوا ہے، اور یہ قرآن سے ایسے جڑے ہیں جیسے لگتا ہے کہ لازم ملزوم ہے جو قرآن کو پکڑ لے اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی برباد ہے، جو اہل بیت کو پکڑ لے قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی برباد ہے، اور جس نے کامیابی کی راہ پر چلنا ہے وہ اہل بیت کا دامن بھی تھام لے، قرآن کا دامن بھی تھام لے، چونکہ قرآن ان سے جڑا ہوا ہے، یہ قرآن سے جڑے ہیں۔ اور اس طرح ایک حدیث میں گوش گزار کروں گا، حضور علیہ السلام نے جو ان کی محبت کا درس دیا۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کا تاریخ انسانیت میں وہ انسان ہے کہ جن کو یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ تاریخ انسانیت میں ایسا مقام، ایسا مرتبہ کسی انسان کو نہیں ملا۔ مولا علی کو دوسرا اعزاز یہ ملا کہ آپ حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کے کزن بھی ہیں، اور تیسرا اعزاز یہ ملا کہ سیدہ زہرا کے شوہر بھی ہیں، اور چوتھا اعزاز یہ ملا کہ مولا علی حسنین کریمین کے بابا بھی ہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ ایک شخص کو ایک ہی وقت میں کتنی عزتوں کے ساتھ نوازا جا رہا ہے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ علی جیسا اگر کائنات میں کوئی ہے تو پھر لے کر آؤ، جس کی ولادت بھی ہوئی ہو تو کعبۃ اللہ بھی ہوئی ہو، اور کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ جو تھی بیت المقدس میں موجود تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا۔ حکم خداوندی ہوا کہ اے مریم آپ باہر تشریف لے جائیں، وہاں پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ مولا علی کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب طواف کعبہ کر رہی تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ آواز آتی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، سیدہ اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، وہ پیغمبر تھے، یہ غیر نبی ہیں، تو کیا ان کی ولادت اندر نہیں ہو سکتی تھی؟ ان کی اندر کیوں ہوئی؟ سوال یہ ہے، جواب یہ بنتا ہے سمپل سا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت المقدس میں ہو جاتی، رہتی دنیا کے سارے جو ہے وہ عیسائی یہ کہہ دیتے کہ دیکھیں نا جی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کے بیٹے تھے، تبھی تو اللہ پاک نے ان کی ولادت اللہ کے گھر میں کی ہے۔ مولا علی کے بارے میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیوں کہ مولا علی وہ شہزادے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھ کر 360 بت توڑنے تھے۔ یہ سوال کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اس لیے مولا علی کو یہ اعزاز ملا۔ اور شہادت کی بات ہوئی تو مولا علی پھر اللہ کے گھر میں شہید ہوئے، حالت سجدہ میں شہید ہوئے، اور یہ بھی اعزاز صرف مولا علی کے جو ہے وہ ان کے حصے میں آیا ہے۔ تو ہم سیدہ زہرا کی بات کریں تو وہ بھی عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں سارے نبی جو ہیں میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہیں، سارے انبیاء نبی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، اور سارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، مگر قربان جو نبی علیہ السلام کی محبتیں کس پر نچھاور ہیں؟ ساری کائنات کی محبتیں نبی پر نچھاور ہیں، اور نبی اپنی محبتوں کو سب کو قربان کرتے ہیں تو سیدہ زہرا پر قربان کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہماری نسلیں آپ پر قربان ہوں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سب کچھ سیدہ زہرا پر قربان ہو۔ حسنین کریمین بھی وہ عظیم ذوات ہیں جن پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ مجھے بڑا جو ہے وہ خوشی ہوئی ہے، میں بارے دیگر دیسی ٹی وی کی پوری ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ کو کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام انعقاد کیا ہے، اللہ کریم اس پروگرام کی برکات سے ہمارے سلسلے میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے صحابہ کرام کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے اہل بیت کی محبت جو تھی ان کی نظر میں کیسی تھی، اور وہ جو ہے کیسی محبت کرتے تھے اور کیسی عقیدت جو ہے نچھاور بھی کرتے تھے اور محبت کرتے تھے۔ یہاں پر وقت ہے بریک کا، اسی سوال کے ساتھ دوبارہ آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے بقیہ حصے کو یہیں سے بڑھاتے ہیں، اسی کوشچن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظر میں علامہ صاحب بتائیے گا اہل بیت کی محبت کس طرح تھی، اور وہ کس انداز میں اپنی محبت، اپنی عقیدت جو ہے اس کا اظہار کرتے تھے اہل بیت سے؟
جی جیسے اللہ کی چاہت تمنا اور منشا ہے کہ حضور کے بچوں سے پیار کیا بے جائے، شک۔ ایسے آقا علیہ السلام کی بھی چاہت ہے کہ میرے بچوں سے محبت کی جائے، بلکہ حضور نے اپنے حسنین کریمین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، بے شک، سبحان اللہ، ابراہیم رضی سبحان اللہ اللہ۔ عنہ۔ بلکہ صحابہ کرام نے یہ دیکھتے تھے کہ حضور اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ منظر صحابہ کے سامنے نہیں تھا کہ جب حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں اور حسنین کریمین حضور علیہ السلام کی پشت پر سوار ہیں؟ یہ سبحان اللہ۔ منظر صحابہ کی نظر میں تھا، اور آقا علیہ السلام حالت جماعت میں تھے اور جماعت کروا رہے تھے۔ سجدے میں اتنا طول تھا کہ ایک سجدے میں 72 دفعہ آقا علیہ السلام نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی ہے۔ بے شک، اتنا طول سجدے میں صحابہ پریشان تھے کہ آقا علیہ السلام سجدے کو سے اٹھ کیوں نہیں رہے، مگر جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی پشت پر سوار ہیں تو حسنین کریمین سوار ہیں۔ اتنی محبتیں لوگ حجر اسود سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اسے کیوں پیار کرتے ہو، کہتے ہیں رسول اللہ نے اسے چوما ہے۔ بے شک، میرا سوال یہ ہے کہ کتنی بار چوما ہے؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار، 20 بار؟ اس کے لیے دھکے کھاتے ہو، اس کے لیے تم بار بار آگے بڑھتے ہو کہ کہیں ہمیں یہ موقع مل جائے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا حجر اسود کو 1 بار چوما ہے تو اتنی محبتوں کا اظہار ہے؟ جس حسین کو میرے نبی علیہ السلام نے کئی بار چوما ہے، بے شک، آقا علیہ السلام نے پتھر کو تو 1 بار ایک مقام سے چوما ہوگا، لیکن حسین تیری عظمتوں پر قربان جائیں، سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ السلام نے کوئی جگہ نہیں جہاں پر میرے نبی نے حسین کو بوسہ نہ دیا ہو۔ بے شک، سبحان یہ اللہ، محبتوں کا اظہار تو صحابہ رسول کے سامنے تھا۔ بے شک، کیا جو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ اتنی محبتیں کر رہے ہیں، آخر کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے اللہ کی منشا ہے، بے شک، اللہ کا ارادہ ہے، بے اللہ شک، کی چاہت ہے، بے شک، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے بچوں سے پیار کیا جائے۔ بے شک، سیدنا صدیق اکبر ہیں، مولا علی سے محبت کیسے کرتے ہیں، سیدنا حسن مجتبیٰ سے محبت کیسے کرتے بے ہیں، شک، سیدہ زہرا سے محبت کیسے کرتے ہیں، یہ ذرا بات دل کے کان سے سننے والی ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ وہ لوگ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں جوڑا ہے، صبح قیامت تک کوئی انہیں توڑ نہیں سکتا، بے جنہیں شک، آقا علیہ السلام نے جوڑ دیا بے ہوا۔ شک، بے شک، سیدنا صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہیں، مولا علی تشریف لے کر آتے ہیں، ہم کلام تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ، مولا علی جب آتے ہیں تو صدیق اکبر کی نگاہیں مولا علی کے چہرے پر، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا وہ جان باتیں مجھ سے کر رہے ہیں بے اور شک، دیکھ علی کو رہے ہیں۔ بے شک، صدیق اکبر مسکرا کر کہنے لگے میں آج عبادت کر رہا ہوں۔ بے شک، تو کہا پہلے کون سی عبادت کرتے رہے؟ کہا یہ عبادت پہلے کبھی نہیں کی، کیونکہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا ہے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، بے شک، تو میں اب عبادت کر رہا ہوں، علی کا چہرہ تک رہا ہوں۔ بے شک، سوال یہ ہے کہ حضور ہم تو مولا علی کو تک نہیں سکتے، کیا یہ عبادت ہم بھی کر سکتے ہیں؟ کہا کر سکتے ہیں، جو تک سکتا تھا اس نے تک کر عبادت کی ہے۔ مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سو سبحان آج اللہ، ہم بھی مولا علی کی عبادت میں، مولا علی کے ذکر کر کے اور ان کا جو ہے نام لے کر ہم بھی مصروف عمل ہیں عبادت میں۔ بے تو شک، صدیق اکبر نے مولا علی سے محبتوں کا یوں اظہار کیا، بے یوں شک، مسجد میں نماز اثر ادا کی۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں اور مولا علی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ننھے منھے بچے کھیل رہے ہیں، بچوں میں ایک خوبصورت بچہ جس کا نام ہے حسن مجتبیٰ رضی اللہ سبحان عنہ، اللہ، چھوٹے سے شہزادے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، دیکھ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ ایمان سے بتائیں صدیق اکبر نے کس انداز میں امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہوگا، کس طرح ان سے محبتوں کا اظہار کیا ہوگا۔ آج اگر کسی بڑے کو چھوٹے پر شفقت آتی ہے، وہ سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، وہ منہ پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، مگر قربان جو صدیق اکبر نے محبت کا انداز ہی بدل دیا، سبحان اللہ، پیار کا انداز ہی بدل دیا، اپنے رسول کے بچوں سے اس انداز کو منفرد کر دیا۔ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا، ان کے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرا، انہیں اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا سبحان اور اللہ، صبح قیامت تک بتا دیا کہ باقی بچے اور ہیں، یہ بچے کوئی عام بچے نہیں، بے جن شک، کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، بے شک، جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے، بے شک، جن کی رگوں میں سیدہ زہرا کا خون ہے۔ بے شک، ایمان سے بتائیں سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جو عظمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، وہ ہمیں یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی رگوں میں جو خون ہے وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ اور صدیق اکبر نے تاریخی جو الفاظ کہے، کہا علی یہ جو بچہ ہے تو تیرا ہی، لیکن اس کی شکل رسول اللہ جیسی ہے۔ بے شک، جب ہمیں رسول اللہ کی یاد آتی ہے ہم حسن مجتبیٰ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی محبت، یہ اہل بیت کے ساتھ وہ ایسی محبت تھی جو محبت صبح قیامت تک ہمارے لیے ایک معیار قرار پائی۔ بے شک، اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، امام حسن مجتبیٰ کو بلا لیا اور قریب کیا اور پوچھنے لگے کہ بیٹا بتاؤ تمہیں رسول اللہ نے کہاں کہاں بوسہ دیا؟ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ بول نہیں سکتے تھے، آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے قمیض اٹھائی تو سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کے پیٹ پر بوسے دیے، گویا وہ بتا رہے تھے کہ میرے نبی علیہ السلام مجھے پیٹ پر بوسے دیتے تھے، تو صحابہ اسی جگہ پر بوسہ دیتے تھے جہاں پر رسول اللہ دیتے تھے۔ سبحان یہ اللہ۔ صحابہ کی نظر میں اہل بیت کی محبت اور اس کے ساتھ جو شفقت تھی، جو پیار تھا، یقیناً یہ حضور علیہ السلام کا یہ کردار صحابہ کے سامنے تھا۔ سو آج ہم بھی جب محبت کرنے لگیں اس معیار کو پیش نظر رکھیں اور قرآن کی فکر کو پیش نظر رکھیں اور اللہ کی منشا سبحان اور اس کا اللہ۔ ارادہ پیش نظر رکھیں، اسی محبت کی بنا پر ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب بتائیے گا شہدائے کربلا کا جو کردار تھا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کی نوجوان نسل ہے، جو آج کے لوگ ہیں، ان کو کیا پیغام ملتا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ شہدائے کربلا کے جو کردار سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، دیکھیں جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں سب نے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بے پیش شک۔ کیے ہیں۔ مولا علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک بے سارے شک۔ ائمہ طاہرین کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ بے شک۔ لیکن میں اتنا بتاؤں کہ جنہوں نے ساری آزمائشیں قبول کی ہیں، سب کچھ قبول کرنے کے بعد کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ مولا امام علی مقام جب مدینہ شریف سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، کبھی آپ غور کریں تو کون ہے جو مدینہ کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ بے شک۔ جہاں پر رسول اللہ کی قبر انور ہے، جہاں پر سیدہ زہرا کی قبر انور ہے، جہاں پر امام حسن مجتبیٰ کی قبر انور ہے، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبر انور ہے، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی گزری ہے، اس کو چھوڑ کر کیوں کربلا جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ مولا حسین نے بتایا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے، مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، مجھے اپنے نانے کی قبر چھوڑنی پڑتی ہے، مجھے یہ میٹھے میٹھے شہر چھوڑنا بھی پڑتا ہے، تو میں دین اسلام کے ساتھ بلندی کے لیے بے شک۔ اسے چھوڑ دوں گا۔ بے شک۔ ساری آزمائشیں قبول کی، 72 تن لے کر جب مدینہ شریف سے نکلتے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں، جن میں 6 مہینے کے علی اصغر بھی ہیں، بے شک۔ جن میں جوان علی اکبر بھی ہیں، جن میں مولا علی کے اور بھی بیٹے موجود ہیں۔ بے شک۔ تو یہ قافلہ سیدہ سکینہ بھی موجود ہیں، سیدہ زینب بھی موجود سبحان ہیں۔ اللہ۔ یہ سارا قافلہ جب کربلا میں پہنچا، انہوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا، پانی ان پر بند رہا۔ بے شک۔ ظلم کی داستان جو رقم ہوئی تاریخ انسانیت میں، ایسی ظلم کی داستان آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ بالکل۔ لیکن سب کچھ کرنے کے بعد مولا حسین اپنے بیمار بیٹے امام سجاد، امام زین العابدین کو بھی ساتھ لے کر بے شک۔ کون ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ فلاں جگہ پہ آج دھماکہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ پہ آج قتل و غارت ہونے والی ہے؟ کوئی نہیں جائے گا، لیکن میرے حسین جانتے تھے کہ کربلا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ بے شک۔ بیٹے بھی لے کر گئے، بیٹیاں بھی لے کر گئے، اپنا پورا کنبہ لے کر گئے، بے شک۔ اپنے صحاب کو لے کر گئے، بے شک۔ اور صبح قیامت تک یہ بتا دیا اسلام کے لیے اگر مجھے یہ سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو میں کسی صورت میں دریغ نہیں کروں گا۔ وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں مولا علی علیہ السلام کے بیٹے، دیگر بیٹے بھی موجود تھے، جن میں حضرت ابو بکر بن علی بھی تھے، بے شک۔ حضرت عمر بن علی بھی تھے، حضرت عثمان بن علی بھی تھے، حضرت عبید اللہ بن علی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن علی بھی تھے، حضرت جعفر بن علی بھی تھے۔ یہ سارے شہزادے مولا حسین کے ساتھ تھے۔ گویا بتا رہے تھے کہ حسین ہم فاطمی تو نہیں ہیں، مگر ہماری رگوں میں مولا علی کا خون موجود ہے، بے شک۔ ہم کسی صورت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ بے شک۔ تو کیا یہ محبتوں کا اظہار اور آخری جو پیغام ہے، اس سے پورے جو ہے وہ سلسلے کا آخری جو پیغام ہے، جو امت کے نام ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بھائی علی اکبر کی شہادت دیکھی۔ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 6 مہینے والے بھائی حضرت علی اصغر کی شہادت بے دیکھی۔ شک۔ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی شہادت دیکھی، اپنے چچا عباس کی شہادت دیکھی، سیدہ سکینہ کا پیاسا تڑپنا دیکھا۔ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارے شہداء کی لاشیں دیکھی۔ بے شک۔ لیکن امام تیری عظمتوں پر سلام، تیری شانوں پر سلام اور تیرے صبر پر سلام کہ تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پلٹ کر مدینہ میں آتے ہیں، کبھی بھی امام زین العابدین کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، ٹھنڈا پانی پیتے نہیں دیکھا۔ بے شک۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں، آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا، کیا تمہیں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا؟ بے شک۔ امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے قریب ایک خیمہ نصب کرتے ہیں۔ کردار کیا دے رہے ہیں؟
مشکلات کاٹنے کے باوجود، آزمائشیں آنے کے باوجود شام کا وقت ہے، آپ کے خیمے میں دستک ہوتی ہے، بے شک ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میں نے کھانا کھانا ہے۔ بے شک امام سجاد نے کھانے کا اہتمام کیا، کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا میں دودھ پی کر سوتا ہوں، بے آپ شک نے دودھ کا اہتمام کیا۔ بے شک کہنے لگا میں نے رات بسر کرنی ہے، بستر کی بھی بے ضرورت ہے، بستر بھی دے دیا۔ رات کھانے کے بعد صبح کے وقت وہ جلدی نکلنے کی خواہش مانتا۔ امام سجاد وضو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا بھئی مہمان ہماری میزبانی میں فرق ہے، بتائے بغیر جا رہے ہو، تمہارے لیے کھانے کا اہتمام اور کر دیں۔ کہنے لگا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ آپ سبحان نے اللہ، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، بے چکا شک بے شک جب تم میرے دروازے پر دستک دے رہے تھے، بے شک، تمہارے منہ کی بو بتا رہی تھی کہ تم یزیدی فوج کے ہو۔ بالکل ایسے کہا ہے۔ پھر مجھے کھانا بھی دیا ہے، مجھے دودھ بھی دیا ہے، مجھے بستر بھی دیا ہے، رات بسر کرنے کے لیے گھر بھی دیا ہے۔ بے شک امام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، فرمانے لگے اے نوجوان، اے یزیدی سن لے، وہ کربلا تھا، یہ مدینہ ہے، وہاں تیرے باپ یزید کا کردار تھا، یہاں میرے باپ حسین کا کردار۔ بے شک بے شک ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے کردار کو بدلیں، ہم اپنے انداز کو بدلیں، ہم اپنی گفتار کو بدلیں، ہم بے شک، اپنے رویوں کو بے بدلیں شک کہ میرے امام نے ہمیں کیا فکر دی، بے شک، اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ، بے شک ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں بولتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بے ناراض شک ہو جاتے ہیں۔ امام پاک نے بتا دیا اگرچہ تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے، اگرچہ تمہارے بیٹوں کا بھائیوں کا بھی دشمن ہے، لیکن دروازے پر آئے تو اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا بے چاہیے۔ شک سبحان اللہ، ہمیں اہل بیت اطہار کے کردار سے صبر سیکھنا ہوگا، اخلاق سیکھنا ہوگا، مہمان نوازی سیکھنی ہوگی۔ یہ محبت کا درس ہمیں انہی کے جو ہے وہ کردار سے مل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان کے اس کردار سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کا بھی اور پوری ٹی وی کے ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، بہت جنہوں شکریہ۔ نے اس پاکیزہ اور بامقصد پروگرام کے انعقاد پر مجھے انوائٹ کیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں۔ بے شک بے شک، علامہ صاحب نے بہت ہی اختتام بہت بہترین کیا۔ اس بات سے اختتام کروں گی کہ علامہ صاحب نے بھی کہا امام زین العابدین نے اپنے دشمن کو اپنے گھر ٹھہرایا، مہمان نوازی کے بہترین جو ہے لوازمات پیش کیے، کھانے کے لوازمات دیے گئے، اس کو دودھ پیش کیا گیا اور ہر طرح سے آرام و سکون دیا گیا جو ایک مہمان کو دیا جاتا ہے۔ جبکہ مولا جانتے تھے، وہ نہیں جانتا تھا کہ مولا مجھے پہچانتے ہیں، لیکن مولا جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ وہ ہے جس نے ہمیں قتل و غارت کی، ہماری قتل و غارت کی، ہمیں تباہ و برباد کیا، ہمیں ختم کیا، ہماری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو آج مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ فرقہ واریت میں ہم کیوں پڑے ہیں، جبکہ آل محمد ہمیں محبت کا درس دیتی ہے، پیار کا پیغام دیتی ہے۔ تو آخر میں یہی کہ مسلمان ہونے کا درس ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، فرقہ واریت کو بھلا کر آج ہمیں مسلمان بن کر اور مسلمان کے دعوے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کے اس قول کے ساتھ میں اختتام کروں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو ان کی عقیدت و محبت ان کے اس قول سے جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ